सना 63 में से 40 साल नबूवत से पहले के थी और 23 साल नबी और रसूल की हैसियत से थी। अब सवाल पैदा होता है कि आपको नबी कब बनाया गया और आपको रसूल कब बनाया गया। तो इसके ताल्लुक़ से फरमाते हैं नुब्बी अबी क़रा व उरसिला बिल मुद्दस्सिर, कि आपको नबी बनाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिक लज़ी खलक़। जब पहली आयत नाजिल हुई, जब पहली वही नाजिल हुई, तो इस वही के ज़रिए से आपको नबी के ज़रिए से आपको रसूल बनाया गया। तो क्या पहले आपको नबूवत दी गई और जब तक तबलीग का हुक्म नहीं दिया गया आप नबी रहे, और जो ही आपको तबलीग का हुक्म दे दिया गया तो आप क्या बन गए, रसूल बन गए। तो याद करनी वो ये है कि ये तारीफ़ उस शख्स के लिए है जिसे नबी बनाया गया फिर रसूल बनाया गया, लेकिन वो जिन्हें सिर्फ नबी बनाया गया रसूल नहीं बनाया गया, तो उनकी तारीफ़ ये है कि नबी वो है जिस पर वही नाजिल की गई, मगर उसको साबिक़ा नई शरीयत नहीं दी गई बल्कि पुरानी शरीयत की तबलीग का हुक्म दिया गया, तो वो जो है नबी है। अब उसके बाद मौलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं बलदहु मक्का, आप सल्लम का शहर मक्का है, लेकिन आपने मदीना के जानिब हिजरत की। और हिजरत का मतलब क्या है, तो आगे मौलवी रहमतुल्लाह अलैह हिजरत के ताल्लुक़ से भी बयान फरमाते हैं कि हिजरत जो है किसे कहते हैं। को शिर्क से डराएं और तौहीद की जानिब दावत दें। बिरादरान इस्लाम, यहाँ आप थोड़ी देर के लिए गौर करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है इस मकसद के लिए कि आप तौहीद की जानिब दावत दें और शिर्क से डराएं। लेकिन आज अगर हम किसी दावत का आगाज़ करते हैं और कहते हैं अगर हम तौहीद की बात करेंगे या कि शिर्क से डराएंगे तो इख्तिलाफ पैदा होगा, तो फिर वो दावत कैसे आगे बढ़ सकती है। क्या ये वो दावत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज और आपके तरीक़े के मुताबिक है। तो वही दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज और तरीक़े के मुताबिक है जिस दावत का आगाज़ तौहीद से हो और जिसमें शिर्क पर ज़रब लगाया जाए और शिर्क से डराया जाए। और उसकी दलील में मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के ऐलान करो। मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीक़े पर 10 साल तक रहे। 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ तौहीद की जानिब दावत दी और 10 साल के बाद आपको आसमान में चढ़ाया गया, यानी मेराज का वाक़या पेश आया और वहाँ पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई जिसकी तफसील आप जानते हैं। और नमाज़ों की फ़र्ज़ियत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक मक्के में नमाज़ पढ़ते रहे और उसके की जानिब भी साथ में दावत दी, लेकिन असल दावत तौहीद की जानिब थी। तो इससे तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा लगता है और इससे ये बात भी मालूम होती है कि वही दावत नबी सल्लम के मनहज और तरीक़े के मुताबिक है कि जिसके इस्लाम के जानिब मुंतकिल हो जाना। क्योंकि बलद शिर्क में आप इस्लाम के शराइ पर अमल नहीं कर सकते हैं या कि इस्लाम के उसूल पर आप अमल नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा आप बलद इस्लाम में जाएं ताकि वहाँ रहकर आप अल्लाह की इबादत कर सकें। और उसके बाद फरमाया कि हिजरत फ़र्ज़ है इस उम्मत पर ता क़यामत, ये हिजरत जो है इस उम्मत पर फ़र्ज़ है और उसकी दलील मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दी है। और उसके बाद मौलवी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया या इबादी अल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिआ फ़इय्या फ़अबुदून, ऐ मेरे
بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی عبادت کرو۔ اور کہتے ہیں بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت کے نزول کا سبب وہ مسلمان ہیں جو مکے میں رہ گئے تھے اور ہجرت نہیں کیے تھے، اللہ نے انہیں ایمان کے نام سے پکارا۔ تو اس سے بات معلوم ہوا اگر کوئی شخص ہجرت نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے، بلکہ وہ مومن ہی ہے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی بھی کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے، الا کہ وہ جو ہے توحید شرک کا ارتکاب کرے، توحید کو چھوڑ دے، تبھی وہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور ہجرت کی دلیل دی کہ لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، کہ ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا سلسلہ ختم نہ ہو، اور توبہ کا سلسلہ اس وقت ختم نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کی اور وہاں ٹھہر گئے، آپ نے اسلام کے بقیہ شریعتوں کا حکم دیا، جیسے زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، اذان کا، جہاد کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اور اس طریقے سے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے پر رہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے آپ کو وفات دی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ تو اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم بات کی اشارہ کی ہے کہ وہ یہ ہے، گرچہ اللہ عز و جل نے آپ کو وفات دی، لیکن آپ کی وفات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا دین ختم ہو گیا۔ وَدِينُهُ بَاقٍ وَهَذَا دِينُهُ، آپ کا دین باقی ہے، اور یہ جسے مسلمانوں نے اپنا ہے یہ آپ کا دین ہے، یا یہ جو کتاب و سنت میں موجود ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تقریر کی تھی اور فرمایا تھا عَلَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، جو آج تک محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دین کی چند خصوصیات کو بیان کیا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر خیر کی جانب رہنمائی کی ہے، اور ہر شر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، اور کا خیر میں سب سے اہم خیر توحید ہے جس کے جانب آپ نے دعوت دی ہے، اور وہ تمام باتیں ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور شر میں سب سے بڑا شر وہ شرک ہے جس سے آپ نے ڈرایا ہے، وہ تمام باتیں ہیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے یا جن کے اللہ جو ہے جن سے اللہ ناراض ہے۔ تو یہ اس دین کی پہلی خصوصیت ہے کہ اس دین میں ہر خیر کی جانب دعوت دی گئی ہے اور ہر شر سے ڈرایا گیا ہے، اور خیر میں سب سے اونچا خیر توحید ہے، اور شر میں سب سے برا شر شرک ہے۔ اور اس دین کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین صرف عرب کے لیے یا صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دین جو ہے ساری کے ساری انسانیت کے لیے ہے۔ بعثہ اللہ الی الناس کافہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے لوگوں کے جانب بھیجا ہے، اور آپ کے اطاعت اللہ کا رسول ہوں۔ اور تیسری خصوصیت اس دین کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا، ایک مکمل دین ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو گویا یہ تین باتیں جو ہے اس دین کے خاص خصوصیات میں سے ہے کہ اس دین میں جو حکم دیا گیا وہ خیر ہے، جس سے روکا گیا ہے وہ شر ہے، اور یہ دین چند خاص لوگوں کے لیے یا کسی علاقے کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور تیسری بات یہ ایک مکمل دین ہے، اسی لیے وہ مشہور حدیث ہے کہ یہودی عالم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ تم اپنے قرآن میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر ہم یہود پر وہ آیت نازل ہوتی تو ہم دیکھتے یہ آیت کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے، ہم اس روز کو عید کا دن مناتے، جشن کا مناتے۔ آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہا سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو امیر المومنین نے اس کے جواب میں کہا قسم اللہ کہ میں جانتا ہوں یہ آیت کہاں، کس گھڑی، کس روز نازل ہوئی ہے۔ یوم عرفہ کو جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کہتے ہیں دونوں دن ہمارے لیے اجتماع کے دن ہیں، الگ سے اجتماع کا دن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفہ کے دن
سارے دنیا کے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور جمعہ کو ہر ہفتہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جب یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وفات دی ہے، اب اس کی دلیل بھی چاہیے۔ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے یا کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ پردہ فرمایا گیا، اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مؤلف رحمۃ اللہ نے فرمایا وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت پر دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ میت ہیں، بے شک وہ لوگ بھی میت ہیں۔ جب اللہ عز و جل نے آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں جب لوگ مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اٹھانے کے بعد ان کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ نے فرمایا جس نے بعث بعد الموت کا انکار کیا وہ کافر ہے، اور اس کی دلیل دی۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے کے سارے رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان رسولوں میں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ یا تو یہ کہیں سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے، یا پھر یہ کہیں شرک کے پھیلنے کے بعد سب سے پہلے جو رسول آئے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے وہ حدیث الشفاعہ ہے جس میں لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید سے دلیل پیش کی اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، کہ ہم نے آپ کی جانب وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد نبیوں کی جانب وحی کی تھی۔ اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء جو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے تھے ان کی دعوت یہی تھی ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہ طغیان سے ماخوذ ہے جو اپنے حد سے آگے بڑھ جائے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طاغوت وہ بندہ ہے جو اپنے حد سے آگے بڑھ جائے، چاہے لوگ اسے معبود بنا لیں، چاہے لوگ اس کو اپنا متبوع یعنی امام بنا لیں، یا کہ اس کی اطاعت کرنے لگیں۔ معبود کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کریں تو وہ طاغوت بنا۔ متبوع کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کے اللہ کے نافرمانی میں اس کی اتباع کریں، یہ بھی طاغوت ہے، یا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال و حرام کیا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے حلال اور حرام کو مانے تو وہ مطاع ہوا، تو یعنی کہ اس کی اطاعت کی گئی، تو یہ بھی جو طاغوت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ ایسے شخص جس کو معبود یا متبوع یا کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی معصیت میں، یہ طاغوت اسی صورت میں ہے جب وہ اس سے راضی ہو یا کہ لوگوں کو اس کی جانب دعوت دے۔ اگر وہ اس سے راضی نہیں اور اس نے لوگوں کو اس کی جانب دعوت نہیں دی ہے پھر وہ اس تعریف میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اس سے بری ہیں، اور کل قیامت کے روز اس سے برات کا اظہار کریں گے۔ اور طواغیت بہت زیادہ ہیں، ان میں سے بڑے بڑے 5 ہیں۔ پہلا ابلیس، اللہ اس پر لعنت کرے۔ دوسرا ہر وہ شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو۔ تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کی جانب دعوت دے۔ چوتھا وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرے، اور چوتھا وہ شخص اور پانچواں وہ شخص جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے علاوہ دوسرے طریقے پر فیصلہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کو نازل کیا اس کو چھوڑ کر کسی اور کے بنائے ہوئے شریعت کے مطابق جو فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جو ہے طاغوت ہے، اس شرط پر کہ وہ اس سے راضی ہو۔ اور اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے بے شک اس نے مضبوط کڑی کو تھام لیا۔ مضبوط کڑی سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث پیش کی رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اسلام کے اس دین کا اصل اسلام ہے،
اسلام میں جب انسان داخل نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اصل اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اسی پر یہ رسالہ ختم ہو گیا۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس رسالے کے لکھنے والے شیخ الاسلام امام مجدد محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جو برابر اس کی تدریس کرتے ہیں اور لوگوں کو لوگوں کو یہ اصول سکھلاتے ہیں اور اس طریقے سے اس کے شروحات لکھ رہے ہیں۔ اللہ انہیں بھی اس کے جزائے خیر عطا فرمائے، اور رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے یا کہ کہا ہے رب العالمین سے قبول فرمائے، اور ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں جب تک زندہ ہیں توحید پر قائم رکھے، اسی پر استقامت دے اور اسی پر ہمیں وفات دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔